औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरतुन निसा मदनिया। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। ऐ इंसानों, डरो अपने रब से जिसने पैदा किया तुमको एक जान से और पैदा किया उसी में से जोड़ा उसका और फैलाए उन दोनों से बहुत से मर्द और औरतें। और डरते रहो उस अल्लाह से कि सवाल करते हो तुम एक दूसरे से जिसका वास्ता देकर, और डरते रहो रिश्तों की नज़ाकत से भी, बेशक अल्लाह है तुम पर हर वक्त निगरान। और दे दो यतीमों को उनके माल और मत बदलो बुरे माल को अच्छे माल से, और मत हड़प करो उनके माल अपने मालों के साथ मिलाकर, बेशक ये है गुनाह बहुत बड़ा। और अगर अंदेशा हो तुमको कि नाइंसाफ़ कर सको तुम यतीम लड़कियों के मामले में, तो निकाह कर लो तुम उनके अलावा उनमें से जो पसंद आए तुमको औरतें, दो दो तीन तीन चार चार। फिर अगर खौफ हो तुमको कि ये ना अदल कर सकोगे तो बस एक, या फिर लौंडी जो तुम्हारी मिल्क में हो, ये ज़्यादा करीब है उसके कि बच जाओ तुम नाइंसाफ़ी से। और अदा करो औरतों को उनके मेहर खुश दिली के साथ। फिर अगर छोड़ दे वो अपनी खुशी से तुम्हारे लिए कुछ हिस्सा मेहर का अज़े खुद, तो खाओ उसे खुशगवार समझ कर बेखटके। और ना दो कम अक्ल यतीमों को अपने माल, यानी वो माल जो उनके तुम्हारे पास हैं, जिसको बनाया है अल्लाह ने तुम्हारे लिए ज़रिया गुज़रान। और खिलाओ उन्हें उसी में से, और पहनाओ भी और समझाओ उन्हें अच्छी बात। और जांचते परखते रहो यतीमों को यहाँ तक कि जब पहुँच जाएं वो निकाह की उम्र को। फिर अगर पाओ तुम उनमें अक्ल की पुख्तगी, तो दे दो उनको माल उनके, और ना खाओ उस माल को फजूल खर्ची करके जल्दी जल्दी कि कहीं बड़े हो जाएं और अपने हक़ का मुतालबा करने लगें। और जो हो आसूदा हाल उसे चाहिए कि बच कर रहे उनके माल से, और जो हो गरीब तो उसे चाहिए कि खाए जायज़ तरीके से। फिर जब हवाले करने लगो उनको उनके माल, तो गवाह बना लो उन पर, और काफ़ी है अल्लाह हिसाब लेने वाला। मर्दों के लिए हिस्सा है उस तरके में से जो छोड़े वालिदैन और करीबी रिश्तेदार, और औरतों के लिए भी हिस्सा है उस तरके में से जो छोड़े वालिदैन और करीबी रिश्तेदार, वो तरका के कम हो या ज़्यादा। ये हिस्सा मुकर्रर है अल्लाह की तरफ से। और जब मौजूद हों तकसीम के वक्त रिश्तेदार और यतीम और मस्कीन, तो दो उनको भी कुछ उसमें से, और कहो उनसे माकूल बात। और चाहिए कि डरें वो लोग जो तरका तकसीम कर रहे हैं कि अगर छोड़ते वो अपने पीछे औलाद ज़ाइफ़ व नातवां, तो कैसे कुछ अंदेशे होते उन्हें उनके बारे में। लिहाजा उन्हें चाहिए कि डरें अल्लाह से और कहें ठीक ठीक बात। बेशक वो लोग जो खा जाते हैं यतीमों के माल नाहक, वो तो बस भर रहे हैं अपने पेटों में आग, और अनकरीब जा पड़ेंगे भड़कती आग में। हिदायत करता है तुमको अल्लाह तुम्हारी औलाद के बारे में। मर्द का हिस्सा बराबर है दो औरतों के हिस्से के। फिर अगर हो वारिस सिर्फ लड़कियां ही दो से ज़्यादा, तो उनके लिए दो तिहाई पूरे तरके का। और अगर हो एक लड़की तो उसके लिए निस्फ कुल तरके का। और मैयत के माँ बाप के लिए दोनों में से हर एक के लिए है छठा हिस्सा तरके में से। और अगर हो मैयत की औलाद, फिर अगर ना हो उसकी औलाद और वारिस बन रहे हों उसके माँ बाप ही, तो उसकी माँ का एक तिहाई हिस्सा है। फिर अगर हो मैयत के भाई बहन, तो उसकी माँ का छठा हिस्सा। ये हिस्से निकाले जाएंगे बाद पूरा करने के वसीयत के जो की हो मैयत ने, और बाद अदायगी कर्ज के जो मैयत पर हो। तुम्हारे माँ बाप और तुम्हारी औलाद नहीं जानते तुम कि कौन उनमें से करीब तर है तुम्हारे नफ़ा के लिहाज से। ये हिस्से मुकर्रर हैं अल्लाह की तरफ से। बेशक अल्लाह है हर बात जानने वाला, बड़ी हिकमत वाला। और तुम्हारे लिए है निस्फ उसका जो छोड़े तुम्हारी बीवियाँ, अगर ना हो उनकी औलाद। फिर अगर हो उनकी औलाद भी, तो तुम्हारे लिए चौथा हिस्सा उसमें से जो वो छोड़े बाद पूरा करने वसीयत के जो उनने की हो, या अदायगी कर्ज के बाद जो उन पर हो। और बीवियों के लिए चौथा हिस्सा उस मिरास का जो छोड़ी तुमने। और अगर ना हो तुम्हारी औलाद, फिर अगर हो तुम्हारी औलाद भी, तो बीवियों के लिए है आठवां हिस्सा उसका जो छोड़ा तुमने। ये तकसीम होगी बाद पूरा करने वसीयत के जो तुमने की हो, और कर्ज की अदायगी के जो तुम पर हो। और अगर हो कोई मर्द जिसकी मीरास तकसीम तलब है, ऐसा बे औलाद के उसके माँ बाप भी ज़िंदा ना हो, या ऐसी ही कोई औरत हो और हो उसका सिर्फ एक भाई या सिर्फ एक बहन, तो मिलेगा हर एक को उन दोनों से छठा हिस्सा। फिर अगर हो बहन भाई एक से ज़्यादा, तो वो सब शरीक होंगे एक तिहाई में बाद पूरा करने के उस वसीयत के जो की गई हो, या अदायगी कर्ज के जो मैयत पर हो, बशर्त ये कि ये वसीयत ज़रूर रसा ना हो। ये हुक्म है अल्लाह की तरफ से, और अल्लाह सब कुछ जाने वाला निहायत बुर्दबार है। यह हदें मुकर्रर करता है अल्लाह की, और जो अतात करेगा अल्लाह की और उसके रसूल की, दाखिल करेगा अल्लाह उसको ऐसी जन्नतों में कि बहती हैं उनके नीचे नहरें, सदा रहेंगे ऐसे लोग उनमें, और यही है अजीम कामयाबी। और जो नाफरमानी करेगा अल्लाह और उसके रसूल की, और तजावुज़ करेगा उसकी मुकर्रर करदा हदों से, डालेगा अल्लाह उसको आग में, पड़ा रहेगा वो हमेशा उसमें, और उसके लिए अज़ाब है रुस्वा कुन। और जो इर्तिकाब करे
بدکاری کا تمہاری عورتوں میں سے تو گواہی لاؤ ان پر 4 مردوں کی اپنوں میں سے۔ پھر اگر گواہی دے دیں وہ تو قید رکھو ان عورتوں کو گھروں میں حتیٰ کہ آ جائیں انہیں موت یا نکالے اللہ ان عورتوں کے لیے کوئی اور سبیل۔ اور جو 2 مرد ارتکاب کرے بدکاری کا تم میں سے تو اذیت دو ان کو جسمانی اور ذہنی۔ پھر اگر توبہ کر لیں دونوں اور اپنی اصلاح بھی کر لیں تو پیچھا چھوڑ دو ان کا، بے شک اللہ ہے بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ در حقیقت توبہ کا حق اللہ کے حضور محض ان لوگوں کے لیے ہے جو کر بیٹھتے ہیں گناہ نادانی سے پھر توبہ کر لیتے ہیں جلدی، سو یہ وہ لوگ ہیں توبہ قبول کر لیتا ہے اللہ ان کی، اور رہے اللہ ہر بات سے باخبر بڑی حکمت والا۔ اور نہیں توبہ ان لوگوں کے لیے جو کیے چلے جاتے ہیں گناہ حتیٰ کہ جب سامنے آگ کھڑی ہوتی ہے ان میں سے کسی ایک کے موت تو وہ کہتا ہے میں توبہ کرتا ہوں اب۔ اور نہ توبہ ان لوگوں کے لیے ہے جو مرتے ہیں اس حالت میں کہ وہ کافر ہوں، یہ وہ لوگ ہیں کہ تیار کر رکھا ہے ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہیں ہے جائز تمہارے لیے کہ میراث بنا لو تم عورتوں کو زبردستی، اور نہ دباؤ ڈالو ان پر اس غرض سے کہ ہڑپ کر جاؤ تم کچھ حصہ اس کا جو دیا تم نے ہی انہیں بصورت مہر و میراث، اللہ یہ کہ وہ ارتکاب کرے صریح بدکاری کا اور برتاؤ کرو عورتوں کے ساتھ اچھا۔ پھر اگر ناپسند ہو وہ تم کو تو عجب نہیں کہ ناپسند کرو تم ایک چیز کو اور رکھی ہو اللہ نے اس میں خیر کثیر۔ اور اگر چاہو تم بدلنا بیوی کی جگہ بیوی اور دے چکے ہو تم ان میں سے کسی ایک کو ڈھیروں مال تو نہ واپس لو اس میں سے کچھ بھی۔ کیا لوگے تم وہ مال اس سے بہتان لگا کر صریح ظلم کر کے؟ بھلا کیسے لے سکتے ہو تم اس سے واپس جبکہ یکجان ہو چکے تھے تم ایک دوسرے کے ساتھ اور لے چکی ہے وہ تم سے پختہ عہد۔ اور نہ نکاح کرو تم ان سے کہ نکاح کر چکے ہوں تمہارے باپ ان عورتوں سے مگر جو کچھ پہلے ہو چکا سو ہو چکا، بے شک یہ تھی کھلی بے حیائی قابل نفرت کام اور بہت ہی بری رہا۔ حرام کر دی گئی ہیں تم پر تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھوپھیاں اور تمہاری خالائیں اور تمہاری بھتیجیاں اور تمہاری بھانجیاں اور وہ مائیں جنہوں نے دودھ پلایا تمہیں، اور بہنیں تمہاری دودھ شریک، اور مائیں تمہاری بیویوں کی وہ لڑکیاں جو پل رہی ہوں تمہارے گھروں میں، جو اولاد ہوں تمہاری ان بیویوں کی جن سے تم مباشرت کر چکے ہو، لیکن اگر نہ کی ہو مباشرت تم نے ان سے تو نہیں ہے کوئی گناہ تم پر نکاح کرنے میں ان لڑکیوں سے، اور بیویاں تمہارے ان بیٹوں کی جو تمہارے صلب سے ہوں۔ اور حرام کیا گیا ہے یہ بھی کہ جمع کرو 2 بہنوں کو نکاح میں مگر جو کچھ پہلے ہو چکا سو ہو چکا، بے شک اللہ ہے معاف کرنے والا ہر حالت میں رحم فرمانے والا۔ اور حرام کی گئی ہیں تم پر شوہر والی عورتیں مگر وہ جو جنگ میں قید ہو کر ہاتھ آئیں تمہارے، یہ قانون ہے اللہ کا لازم ہے جس کی پابندی تم پر، اور حلال ہیں تمہارے لیے وہ عورتیں جو علاوہ ہیں ان سے، اس طرح کہ حاصل کرو تم ان کو اپنے مال و خرچ کر کے قید نکاح میں لانے کے لیے نہ کہ بدکاری کی خاطر۔ پھر جو لطف اٹھاؤ تم ان عورتوں میں کسی سے تو ادا کرو ان کے مہر بطور فرض، اور نہیں ہے کچھ گناہ تم پر کسی سمجھوتے میں جو باہمی رضامندی سے طے پا جائیں بعد مہر مقرر کرنے کے، بے شک اللہ ہے ہر بات جاننے والا بڑی حکمت والا۔ اور جو نہ رکھتا ہو تم سے قدرت اس بات کی کہ نکاح کر سکے آزاد مومن عورتوں سے تو وہ نکاح کرے ان سے جو تمہارے ملک میں ہوں کنیزیں ایمان والی، اور اللہ خوب جانتا ہے تمہارے مال ایمان کا حال، تم سب ایک دوسرے میں سے ہو، سو نکاح کرو ان کنیزوں سے اجازت سے ان کے مالکوں کی، اور ادا کرو ان کے مہر دستور کے مطابق تاکہ وہ قید نکاح میں محفوظ رہنے والیاں ہوں، نہ بدکاری کرنے والیاں اور نہ چوری چھپے یا رانہ گانٹنے والیاں۔ پھر جب وہ قید نکاح میں محفوظ ہو جائیں تو اگر ارتکاب کریں بدکاری کا تو ان کے لیے ہے نصف اس سزا کا جو ہے آزاد عورتوں کے لیے مقرر سزا۔ یہ کنیز سے نکاح کی سہولت اس کے لیے ہے جسے ڈر ہو بدکاری میں مبتلا ہونے کا تم میں سے، اور یہ کہ صبر سے کام لو تم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے اللہ، اور اللہ بہت بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ چاہتا ہے اللہ کہ کھول کر بیان کرے تمہارے لیے اپنے احکام اور چلائے تم کو طریقوں پر ان لوگوں کے جو تھے تم سے پہلے، اور قبول کر لے تمہاری توبہ، اور اللہ ہے ہر بات جاننے والا بڑی حکمت والا۔ اور اللہ تو چاہتا ہے کہ توبہ تو قبول کرے تمہاری مگر چاہتے ہیں وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں خواہشات نفس کی کہ دور ہٹ جاؤ تم رائے راست سے بہت زیادہ دور۔ چاہتا ہے اللہ کہ ہلکا کرے بوجھ تمہارا کیونکہ پیدا کیا گیا ہے انسان کمزور۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو نہ کھاؤ ایک دوسرے کے مال باہم ناجائز طریقے سے مگر یہ کہ ہو لین دین تمہارے آپس کے رضامندی سے، اور نہ قتل کرو اپنے آپ کو، بے شک اللہ ہے تم پر بے حد مہربان۔ جو شخص کرے گا ایسے کام زیادتی اور ظلم سے تو عنقریب جھونکیں گے ہم اسے بڑی آگ میں،
اور ہے یہ کام اللہ کے لیے بہت آسان۔ اور اگر تم بچتے رہے ایسے بڑے گناہوں سے کہ منع کیا گیا تم کو جن سے تو معاف کر دیں گے ہم تمہاری چھوٹی برائیاں، اور داخل کریں گے ہم تمہیں عزت و احترام کی جگہ۔ اور مت تمنا کرو ایسی بات کی کہ فضیلت دی اللہ نے اس میں تم سے بعض کو بعض پر۔ مردوں کے لیے حصہ اس میں جو کمایا انہوں نے، اور عورتوں کے لیے حصہ اس میں جو کمایا انہوں نے، اور مانگو اللہ سے اس کا فضل، بے شک اللہ ہے ہر چیز کے بارے میں سب کچھ جاننے والا۔ اور سب کے لیے مقرر کیے ہیں ہم نے وارث اس میں جو چھوڑیں والدین اور قریبی رشتہ دار، اور رہے وہ لوگ جن سے عہد و پیمان کر رکھا ہے تم نے، سو دو انہیں بھی ان کا حصہ، بے شک اللہ ہے ہر چیز پر نگران۔ مرد سرپرست و نگہبان عورتوں کے اس بنا پر کہ فضیلت دی اللہ نے انسانوں میں بعض کو بعض پر، اور اس بنا پر کہ خرچ کرتے ہیں مرد اپنے مال، بس نیک عورتیں ہوتی ہیں اطاعت شعار حفاظت کرنے والیاں مردوں کی غیر حاضری میں ان سب چیزوں کی جن کو محفوظ بنایا اللہ نے۔ اور وہ عورتیں کہ اندیشہ ہو تم کو نافرمانی کا جن سے، سو نصیحت کرو ان کو، اور اگر نہ مانے تنہا چھوڑ دو ان کو بستروں میں، اور پھر بھی نہ مانے تو مارو ان کو، پھر اگر اطاعت کرنے لگیں تو وہ تمہاری، تو نہ تلاش کرو ان پر زیادتی کرنے کی راہ، بے شک اللہ ہے سب سے بالا تر اور بہت بڑا۔ اور اگر اندیشہ ہو تم کو ناچاکی کا میاں بیوی کے درمیان، تو مقررہ وقت پر ایک ثالث مرد کے خاندان سے اور ایک ثالث عورت کے خاندان سے، اگر چاہیں گے وہ دونوں اصلاح احوال تو موافقت پیدا کرے گا اللہ ان دونوں کے درمیان، بے شک اللہ ہے سب کچھ جاننے والا ہر بات سے باخبر۔ اور بندگی کرو اللہ کے اور نہ شریک بناؤ اس کا کسی کو ذرا بھی، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، رشتہ دار، ہمسایوں، بیگانہ ہمسایوں، پاس کے اٹھنے بیٹھنے والوں، مسافروں، اور اپنے لونڈی غلاموں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، بے شک اللہ نہیں پسند کرتا ان لوگوں کو جو ہوں مغرور اور شیخی بھی گارنے والے، جو بخل کرتے ہیں اور ترغیب دیتے ہیں لوگوں کو بخل کی اور چھپاتے ہیں اس کو جو دیا ہے ان کو اللہ نے اپنے فضل سے اختیار کر رکھا ہے۔ ہم نے ایسے ناشکروں کے لیے رسوا کن عذاب، اور نہیں پسند کرتا ان لوگوں کو بھی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال لوگوں کے دکھاوے کی خاطر، اور نہیں ایمان رکھتے اللہ پر اور نہ روز آخرت پر، ان کا ساتھی شیطان ہے، اور وہ شخص کہ ہو گیا شیطان اس کا ساتھی تو وہ بہت ہی برا ساتھی ہے۔ اور کیا آفت ٹوٹ پڑتی ہے ان پر اگر ایمان لے آتے ہیں وہ اللہ پر، روز آخرت پر، اور خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو دیا انہیں اللہ ہی نے، اور ہے اللہ ان کے بارے میں سب کچھ جاننے والا۔ بے شک اللہ نہیں ظلم کرتا ذرا برابر، اور اگر ہو نیکی تو دگنا چگنا کرتا ہے اس کو، اور دیتا ہے اپنے پاس سے بھی اجر عظیم۔ پھر کیا کیفیت ہوگی ان لوگوں کی جب لائیں گے ہم ہر امت میں سے ایک گواہ، اور لائیں گے تمہیں اے محمد ان پر بطور گواہ۔ اس دن آرزو کریں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور نافرمانی کی رسول کی، کاش وہ زمین میں سما جائیں اور برابر کر دی جائے ان پر زمین، اور نہ چھپا سکیں گے وہ اللہ سے کوئی بات۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ قریب جاؤ نماز کے اس حال میں کہ تم نشے میں ہو، حتیٰ کہ نشہ اتر جائے اور معلوم ہو تمہیں کہ تم کیا کر رہے ہو تم، اور نہ جنابت کی حالت میں قریب جاؤ نماز کے، الا یہ کہ تم راستے سے گزر رہے ہو، حتیٰ کہ غسل کر لو، اور اگر ہو تم بیمار یا سفر میں، یا آیا ہو تم میں کوئی تم میں سے رفع حاجت کر کے، یہاں بستری کی ہو تم نے عورتوں سے، اور نہ میسر آئے تم کو پانی، تو تیمم کرو پاک مٹی سے، سو مسح کرو اپنے چہروں کا اور ہاتھوں کا، بے شک اللہ ہے خطائیں معاف کرنے والا گناہ بخشنے والا۔ کیا نہیں دیکھا تم نے ان لوگوں کو جنہیں دیا گیا تھا کچھ حصہ کتاب الہی میں سے، خریدتے ہیں وہ گمراہی اور چاہتے ہیں کہ بھٹک جاؤ تم بھی اس راستے سے، اور اللہ خوب جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو، اور کافی ہے اللہ کارساز، اور کافی ہے اللہ مددگار۔ ان لوگوں میں سے جو یہودی بن گئے کچھ ایسے ہیں جو ہٹا دیتے ہیں الفاظ کو ان کے موقع محل سے، اور کہتے ہیں سمعنا و عصینا، ہم نے سنا اور نہ مانا، اور اسمع غیر مسمع، ہماری سن تیری کوئی نہ سنے، اور کہتے ہیں رعانا کو رعینا، یعنی ہمارا گڈریا، مروڑ کر اپنی زبانیں طنز کرنے کے لیے دین حق پر۔ اور اگر وہ یوں کہتے سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور مان لیا، اور اسمعوا وانظرنا، سینے اور ہماری طرف نظر کیجیے، تو یہ ہوتا۔ ان لوگوں میں سے جو یہودی بن گئے کچھ ایسے ہیں جو ہٹا دیتے ہیں الفاظ کو ان کے موقع محل سے، اور کہتے ہیں سمعنا و عصینا، ہم نے سنا اور نہ مانا، اور اسمع غیر مسمع، ہماری سن تیری کوئی نہ سنے، اور کہتے ہیں رعانا کو رعینا، یعنی ہمارا گڈریا، مروڑ کر اپنی زبانیں طنز کرنے کے لیے دین حق پر۔ اور اگر وہ یوں کہتے سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور مان لیا، اور اسمع وانظرنا،
سنیے اور ہماری طرف نظر کیجیے تو یہ ہوتا بہتر ان کے حق میں اور زیادہ درست بھی، لیکن دور کر دیا ہے اپنی رحمت سے ان کو اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے، سو وہ نہیں ایمان لاتے مگر بہت کم۔ اے لوگوں جنہیں دی گئی ہے کتاب، ایمان لاؤ اس کتاب پر جو نازل کی ہے ہم نے، جو تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے، قبل اس کے کہ ہم مسخ کر دیں چہروں کو اور پھیر دیں ان کو ان کی پیٹھ کی طرف، یا لعنت کریں ہم ان پر جیسے لعنت کی تھی ہم نے اصحاب سبت پر۔ اور یاد رکھو ہے اللہ کا حکم نافذ ہو کر رہنے والا، بے شک اللہ نہیں معاف کرتا یہ گناہ کہ شرک کیا جائے اس کے ساتھ، اور معاف کر دیتا ہے شرک کے علاوہ باقی گناہ جس کے لیے چاہے، اور جس نے شریک ٹھہرایا اللہ کا کسی کو اس نے بہتان باندھا اللہ پر اور ارتکاب کیا بہت بڑے گناہ کا۔ کیا نہیں دیکھا تم نے ان لوگوں کو جو پاکیزہ قرار دیتے ہیں اپنی ذات کو، حالانکہ اللہ ہی ہے جو پاک کر دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور جنہیں اللہ پاک نہیں کرتا نہیں ظلم کیا جائے گا ان پر ذرا برابر۔ دیکھو تو صحیح کس ڈھٹائی سے بہتان باندھ رہے ہیں یہ لوگ اللہ پر جھوٹ کا، اور کافی ہے ان کے مجرم ہونے کے لیے یہی کھلا گناہ۔ کیا نہیں دیکھا تم نے ان لوگوں کو جن کو دیا گیا ہے کچھ حصہ کتاب الہی میں سے کہ ایمان رکھتے ہیں وہ جادو ٹونے اور شیطانی قوتوں پر، اور کہتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے انکار کیا رسالت محمد دیا گا، کیا یہ لوگ زیادہ ہدایت یافتہ ہیں ان کی نسبت جو مسلمان ہو چکے ہیں راستے کے اعتبار سے؟ یہی ہے وہ لوگ کہ لعنت کی ہے ان پر اللہ نے، اور جس پر لعنت کر دی اللہ نے سو ہرگز نہیں پائے گا تو اس کے لیے کوئی مددگار۔ کیا ان کو حاصل ہے کوئی حصہ اللہ کی حکومت میں؟ اور اگر کہیں ایسا ہوتا تو پھر یہ نہ دیتے لوگوں کو ذرا برابر بھی، یا پھر یہ حسد کرتے ہیں لوگوں سے اس پر جو عطا کیا ان کو اللہ نے اپنے فضل سے، سو عطا کی تھی ہم نے تو آل ابراہیم کو بھی یہ کتاب اور حکمت، اور عطا کی تھی ہم نے ان کو بہت بڑی سلطنت، سو ان میں سے کچھ تو ایسے تھے جو ایمان لائے اس پر، اور کچھ ایسے بھی تھے جو رکے رہے ایمان لانے سے، اور کافی ہے ایسیوں کے لیے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا ماننے سے ہمارے احکام کو، ان قریب جھونکیں گے ہم انہیں آگ میں، جب جل جائے گی کھالیں ان کی تو بدل دیں گے ہم ان کی کھالیں اور کھالوں سے تاکہ مزہ چکھتے رہیں عذاب کا۔ بے شک اللہ ہے سب پر غالب بڑی حکمت والا۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور کرتے رہے نیک عمل، ان قریب داخل کریں گے ہم انہیں جنتوں میں کہ بہتی ہوں گی ان کے نیچے نہریں، رہیں گے یہ ان جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ، ہوگی ان کے لیے وہاں بیویاں پاکیزہ، اور داخل کریں گے ہم انہیں اپنی رحمت کی گھنی چھاؤں میں۔ بے شک اللہ حکم دیتا ہے تم کو کہ سپرد کرو امانتیں اہل امانت کو، اور جب فیصلہ کرو تم ان لوگوں کے مابین تو فیصلہ کرو عدل کے ساتھ، بے شک اللہ بہت ہی اچھی نصیحت کرتا ہے تم کو، بے شک اللہ ہے ہر بات کا سننے والا، ہر چیز کو دیکھنے والا۔ اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور صاحبان اقتدار و اختیار کی جو تم میں سے ہو، پھر اگر جھگڑا ہو جائے تمہارے درمیان کسی معاملے میں تو پھیر دو اسے فیصلے کے لیے اللہ کی طرف اور رسول کی طرف، پھر اگر تم واقعی ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور روز آخرت پر، یہی طریقہ کار ہے بہتر اور بہت اچھا انجام ہے اعتبار سے۔ کیا نہیں دیکھا تم نے ان لوگوں کو جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا تم پر اور اس پر بھی جو نازل کیا گیا تم سے پہلے، اس کے باوجود چاہتے ہیں یہ کہ رجوع کریں معاملات کے فیصلے کے لیے طاغوت کی طرف، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ انکار کریں طاغوت کا، جبکہ چاہتا ہے شیطان یہی ہے کہ لے جائے بھٹکا کر انہیں گمراہی میں بہت دور۔ اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ آؤ اس کی طرف جو نازل کیا ہے اللہ نے اور آؤ رسول کی طرف، تو دیکھو گے تم ان منافقوں کو کہ رکے رہتے ہیں تمہارے پاس آنے سے بڑی سختی کے ساتھ، پھر کیا کیفیت ہوتی ہے جب آ پڑتی ہے ان پر کوئی مصیبت بسبب اس کے کہ جو کیا ہوتا ہے ان کے اپنے ہاتھوں نے، پھر آتے ہیں تمہارے پاس قسمیں کھاتے ہوئے اللہ کی کہ نہیں تھا ہمارا ارادہ مگر بھلائی اور فریقین میں موافقت کرانا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جانتا ہے اللہ اس کو جو ہے ان کے دلوں میں، سو چشم و پوشی کرو تم ان سے اور سمجھاؤ انہیں اور کہو ان سے ان کے حق میں ایسی بات جو دل میں اتر جائے، اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول مگر اس لیے کہ اطاعت کی جائے اللہ کی اور اللہ کے حکم سے۔ اور اگر یہ لوگ جب ظلم کر بیٹھتے ہیں اپنی جانوں پر تو آ جائے تمہارے پاس اور معافی مانگتے اللہ سے اور مغفرت کی درخواست کرتے تو ان کے لیے رسول بھی تو یقیناً پاتے ہیں وہ اللہ کو بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ سو قسم ہے تمہارے رب کی اے محمد، یہ ہرگز
مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ فیصلہ کرنے والا نہ تسلیم کر لے کہ تم کو اپنے باہمی اختلافات میں پھر نہ پائیں اپنے دلوں میں کوئی کھٹک اس پر جو فیصلہ کیا ہو تم نے، اور تسلیم کر لیں اسے جیسا کہ تسلیم کرنے کا حق ہے۔ اور اگر کہیں ہم نے حکم دیا ہوتا انہیں قتل کرو اپنے آپ کو یا نکل جاؤ اپنے گھروں سے، تو نہ عمل کرتے اس پر مگر تھوڑے ان میں سے، اور اگر یہ عمل کرتے اس پر جس کی نصیحت کی جاتی ہے انہیں، تو ہوتا زیادہ بہتر ان کے حق میں اور دین میں زیادہ ثابت قدمی کا ذریعہ۔ اور اس صورت میں ضرور دیتے ہم ان کو اپنی جناب خاص سے اجر عظیم، اور ضرور ہدایت دیتے ہم ان کو صراط مستقیم کی۔ اور جس نے اطاعت کی اللہ کی اور رسول کی، سو یہی ہیں جو ہوں گے ساتھ ان لوگوں کے کہ انعام کیا ہے اللہ نے ان پر، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین کے، اور بہت اچھے ہیں یہ لوگ بطور رفیق کے۔ یہ ہے فضل خاص اللہ کی طرف سے، اور بس کافی ہے اللہ سب کچھ جاننے والا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، سنبھالو اپنے ہتھیار، پھر نکلو الگ الگ دستور کی صورت میں، یا نکلو سب اکٹھے۔ اور بے شک تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو ضرور پیچھے رہ جاتا ہے، پھر اگر پہنچتی ہے تمہیں کوئی مصیبت تو کہتا ہے بے شک احسان کیا اللہ نے مجھ پر کہ نہ ہوا میں ان کے ساتھ حاضر و معرکہ میں۔ اور اگر پہنچتا ہے تم کو فضل اللہ کا تو وہ اس طرح بات کرتا ہے گویا کہ نہ تھی تمہارے اس کے درمیان ذرا بھی دوستی، کہتا ہے کاش ہوتا میں بھی ان کے ساتھ تو حاصل کرتا بڑی کامیابی۔ سو چاہیے کہ جنگ کریں اللہ کی راہ میں جو لوگ فروخت کر چکے ہیں دنیاوی زندگی کو آخرت کے عوض، اور جو شخص جنگ کرے اللہ کی راہ میں پھر وہ مارا جائے یا غالب آ جائے تو ضرور دیں گے ہم اسے اجر عظیم۔ اور کیا ہوا ہے تم کو کہ نہیں جنگ کرتے تم اللہ کی راہ میں، اور ان بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں کی خاطر جو فریاد کر رہے ہیں کہ اے ہمارے رب نکال تو ہمیں اس بستی سے کہ ظالم ہے جس کے رہنے والے، اور بنا تو ہمارے لیے اپنی جناب سے کوئی حامی، اور بنا تو ہمارے لیے اپنی جناب سے کوئی مددگار۔ وہ لوگ جو ایمان والے ہیں جنگ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، اور جو کافر ہیں وہ جنگ کرتے ہیں راہ میں شیطان کی، پس جنگ کرو تم شیطان کے ساتھیوں سے، بے شک چال شیطان کی ہے نہایت کمزور۔ کیا نہیں دیکھا تم نے ان لوگوں کو کہا گیا تھا جن سے کہ روکے رکھو اپنے ہاتھ جنگ سے، اور قائم کرو نماز اور دیتے رہو زکوٰۃ، پھر جو ہی حکم دیا گیا انہیں جنگ کا تو ایک گروہ ان میں سے ایسا ہے جو ڈرتا ہے لوگوں سے، ایسا جیسے ڈرنا چاہیے اللہ سے یا اس سے بھی زیادہ ڈر، اور کہتے ہیں یہ لوگ اے ہمارے رب کیوں فرض کیا تو نے ہم پر جنگ کرنا، کیوں نہ مہلت دی تو نے ہم کو تھوڑی مدت اور۔ کہہ دو اے نبی دنیاوی فائدہ حقیر ہے اور آخرت بہت بہتر ہے ان کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، اور نہیں ظلم کیا جائے گا تم پر ذرا برابر، جہاں کہیں بھی ہوں گے تم آ لے گی تم کو موت، اگرچہ ہو تم مضبوط قلعوں کے اندر، اور اگر حاصل ہوتی ہے ان موت سے ڈرنے والوں کو کامیابی تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر پہنچتا ہے ان کو کوئی نقصان تو کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمہاری وجہ سے ہے، کہو سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ آخر کیا ہو گیا ہے ان لوگوں کو کہ نہیں لگتے کہ یہ سمجھے کوئی بات، جو پہنچتی ہے تم کو کسی قسم کی بھلائی سو وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو پہنچتی ہے تم کو کسی قسم کی برائی سو تمہارے نفس کی طرف سے ہے، اور بھیجا ہے ہم نے تم کو اے محمد لوگوں کے لیے رسول بنا کر، اور کافی ہے اللہ اس بات پر کہ گواہ۔ جس نے اطاعت کی رسول کی سو در حقیقت اطاعت کی اس نے اللہ کی، اور جو منہ موڑ گیا تو نہیں بھیجا ہے ہم نے تم کو ان پر پاسبان بنا کر، اور کہتے ہیں تو ہم فرما بردار ہیں، مگر جب چلے جاتے ہیں تمہارے پاس سے تو راتوں کو مشورہ کرتا ہے ایک گروہ ان کا خلاف اس کے کہ جو تم کہتے ہو، اور اللہ لکھ رہا ہے جو مشورہ یہ کرتے ہیں، سو پرواہ نہ کرو ان کی اور بھروسہ کرو اللہ پر، اور کافی ہے اللہ کارساز۔ کیا یہ لوگ ذرا بھی غور نہیں کرتے قرآن میں؟ اور اگر کہیں ہوتا یہ غیر اللہ کی طرف سے تو ضرور پاتے یہ اس میں بہت زیادہ اختلاف، اور جب آتی ہے ان کے پاس کوئی بات امن کی یا خوف کی تو نشر کر دیتے ہیں اس کو، حالانکہ اگر پہنچاتے اس کو رسول کے پاس یا اپنے صاحب اختیار لوگوں تک تو وہ اس کی تحقیق کرتے، وہ لوگ جو نتیجہ عکس کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں ان میں سے، اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تم پر اور رحمت تو اس کی ضرور پیروی کرنے لگ جاتے تم شیطان کی مگر تھوڑے۔ سو جنگ کرو تم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی راہ میں، نہیں ہو تم ذمہ دار مگر اپنی ذات کی، اور ترغیب دلاتے رہو مومنوں کو بھی، توقع ہے کہ اللہ توڑ دے زور ان لوگوں کا جو کافر ہیں، اور اللہ سب سے زبردست ہے اور بہت سخت ہے سزا دینے میں۔ جو کرے گا سفارش اچھے کام کی ہوگا اس کے لیے حصہ اس میں سے، اور جو کرے گا سفارش برے کام کی ہوگا اس کے لیے اس میں سے، اور ہے اللہ ہر چیز پر قادر،
اور نگران۔ اور جب عادی ہو جائے تم کو سلامتی کی دعا تو جواب میں دو تم بھی دعا بہتر اس سے یا لٹا دو وہی، بے شک اللہ ہے ہر چیز کا حساب لینے والا۔ اللہ وہ ذات ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، ضرور جمع کرے گا وہ تم سب کو قیامت کے روز، کہ نہیں ہے کوئی شک جس کے آنے میں، اور کون ہے زیادہ سچا اللہ سے بات میں۔ پھر کیا ہو گیا تم کو کہ منافقین کے معاملے میں دو گروہ بن گئے ہو، جبکہ اللہ نے واپس لٹا دی ہے ان کو گمراہی میں بسبب ان کی کرتوتوں کے۔ کیا چاہتے ہو تم کہ ہدایت دو اسے جسے گمراہ کر دیا اللہ نے، حالانکہ جس کو گمراہ کر دے اللہ تو ہرگز نہیں پاؤ گے اس کے لیے کوئی راستہ ہدایت پانے کا۔ دل سے چاہتے ہیں یہ منافق کہ کاش تم بھی کافر ہو جاؤ، جیسے کافر ہو گئے ہیں وہ تو جیسے کافر ہو گئی ہے وہ، تاکہ ہو جاؤ تم اور وہ ایک جیسے، لہٰذا مت بناؤ تم ان میں سے کسی کو دوست جب تک کہ نہ ہجرت کریں وہ اللہ کی راہ میں، پھر اگر روگردانی کریں وہ ہجرت سے تو پکڑو انہیں اور قتل کرو جہاں کہیں پاؤ تم انہیں، اور نہ بناؤ تم ان میں سے کسی کو دوست اور نہ مددگار، مگر وہ لوگ اس حکم سے مستثنی ہیں جو جا ملیں ایسی قوم سے کہ تمہارے اور ان کے درمیان صلح کا معاہدہ ہے، یا آئے وہ تمہارے پاس کے تنگ آ چکے ہیں ان کے دل اس بات سے کہ جنگ کریں تمہارے ساتھ یا جنگ کریں اپنی قوم کے ساتھ، اور اگر چاہتا اللہ تو غالب کر دیتا ان کو تم پر، پھر ضرور جنگ کرتے وہ تم میں سے، بس اگر وہ کنارہ کش رہیں تم سے اور نہ جنگ کریں تم سے اور پیش کریں تمہارے آگے صلح کی درخواست، تو نہیں رکھا ہے اللہ نے تمہارے لیے ان کے خلاف کسی اقدام کا کوئی جواز، اور پاؤ گے تم کچھ اور لوگ جو چاہتے ہیں امن میں رہیں تم میں سے، اور وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ امن میں رہیں تم سے بھی اور امن میں رہیں اپنی قوم سے بھی، جب بھی موقع پاتے ہیں فتنے کا تو اوندے منہ جا پڑتے ہیں اس میں، بس اگر نہ کنارہ کش ہوں وہ لوگ تم سے اور نہ پیش کریں تمہارے آگے صلح کی درخواست اور نہ روکیں ہاتھ اپنے جنگ سے، تو پکڑو انہیں اور قتل کرو جہاں کہیں پاؤ انہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ کہہ دیا ہم نے تم کو ان پر کھلا اختیار، اور نہیں ہے کسی مومن کے لیے کہ قتل کرے کسی مومن کو مگر غلطی سے، اور جس نے قتل کیا کسی مومن کو غلطی سے تو آزاد کرے گا ایک غلام مومن، اور خون بہا ادا کیا جائے گا مقتول کے وارثوں کو مگر یہ معاف کر دیں وہ بطور صدقہ، پھر اگر ہو مقتول ایسی قوم سے جو دشمن ہو تمہاری اور ہو مقتول مومن تو آزاد کرنا ہوگا ایک مومن غلام، اور اگر ہو مقتول ایسی قوم سے کہ تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ ہو تو خون بہا ادا کیا جائے اس کے وارثوں کو اور آزاد کیا جائے ایک مومن غلام، پھر جس کو میسر نہ ہو غلام تو روزے رکھے 2 مہینے کے لگاتار توبہ کرنے کے لیے اللہ سے، اور ہے اللہ ہر بات جاننے والا بڑی حکمت والا، اور جو کہ قتل کرے کسی مومن کو قصداً تو اس کی سزا ہے جہنم، ہمیشہ رہے گا اس میں، اور غضب ہوگا اللہ کا اور اس پر، اور لعنت ہوگی اس پر، اور تیار کر رکھا ہے اس کے لیے عذاب عظیم۔ اے ایمان والو جب تم نکلو تم جہاد کے لیے اللہ کی راہ میں تو خوب تحقیق کر لیا کرو، اور نہ کہو اس شخص کو جو کرے تم کو سلام کہ نہیں ہے تم مومن، کیا حاصل کرنا چاہتے ہو تم ساز و سامان دنیاوی زندگی کا، تو اللہ کے ہاں غنیمتیں ہیں بہت، ایسے تو تھے تم اسلام سے پہلے پھر احسان کیا اللہ نے تم پر کہ تم مسلمان ہو گئے، لہٰذا خوب تحقیق کر لیا کرو، بے شک اللہ ہے ہر اس بات سے جو تم کرتے ہو پوری طرح باخبر۔ نہیں برابر گھر بیٹھ رہنے والے مسلمان جن کو کوئی عذر نہ ہو اور جہاد کرنے والے اللہ کی راہ میں اپنے مال سے اور جان سے فضیلت دی ہے اللہ نے ان کو جو جہاد کرنے والے ہیں اپنے مال سے اور جان سے بیٹھے رہنے والوں پر درجے کے اعتبار سے اگرچہ سب سے وعدہ کر رکھا ہے اللہ نے بھلائی کا، لیکن فضیلت دی ہے اللہ نے مجاہدین کو بیٹھے رہنے والوں پر اجر عظیم سے، یعنی بڑے درجے ہیں اس کی طرف سے اور مغفرت ہے اور رحمت ہے، اور ہے اللہ بے انتہا بخشنے والا ہر حال میں رحم کرنے والا۔ بے شک وہ لوگ کہ روح قبض کریں گے ان کے فرشتے اس حال میں کہ وہ ظلم کر رہے تھے اپنی جانوں پر، پوچھیں گے ان سے فرشتے کیا تم کیا کرتے رہے، وہ کہیں گے تھے ہم کمزور اور بے بس اپنی سرزمین میں، فرشتے کہیں گے کیا نہیں تھی اللہ کی زمین وسیع کہ ہجرت کر جاتے تم اس میں، سو یہی وہ لوگ ہیں ٹھکانہ ہے ان کا جہنم اور وہ بہت بری جگہ ہے، مگر وہ کمزور اور بے بس مرد عورتیں اور بچے جو نہیں کر سکتے کوئی تدبیر اور نہیں پاتے کوئی راستہ، سو یہ لوگ امید ہے کہ اللہ معاف کر دے انہیں، اور ہے اللہ بے حد معاف کرنے والا بڑا بخشنے والا۔ اور جو شخص ہجرت کرے گا اللہ کی راہ میں پائے گا وہ زمین میں ٹھکانے بہت سے اور فراغی، اور جو نکلا اپنے گھر سے ہجرت کر کے اللہ اور رسول کی طرف پھر آ لیا اس کو موت نے تو ہو گیا اس کا اجر اللہ کے ذمہ، اور ہے اللہ بے حد معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ اور جب سفر کرو تم زمین میں تو نہیں ہے تم پر کچھ گناہ کے قصر کرو
ہو تم نماز میں، اور اگر اندیشہ ہو تم کو ستائیں گے تم کو وہ لوگ جو کافر ہیں، بے شک کافر ہیں تمہارے کھلے دشمن۔ اور جب موجود ہو تم مسلمانوں کے ساتھ اور پڑھانے لگو ان کو نماز، تو چاہیے کہ کھڑا ہو کر ایک گروہ ان میں سے تمہارے ساتھ اور لیے رہیں اپنے ہتھیار۔ پھر جب سجدہ کر چکیں گے لوگ تو چاہتے ہیں کہ چلے جائیں تمہارے پیچھے اور آ جائیں گروہ دوسرا جنہوں نے نماز نہیں پڑھی، بس وہ نماز پڑھیں تمہارے ساتھ، اور ضروری ہے جو کرنا رہیں اور لیے رہیں اپنے ہتھیار دل سے۔ چاہتے ہیں وہ لوگ جو کافر ہیں کاش غافل ہو جاؤ تم اپنے ہتھیاروں سے اور سامانوں سے، تو ٹوٹ پڑیں وہ تم پر ایک دم، اور نہیں ہے کچھ گناہ تم پر۔ اگر ہو تمہیں تکلیف بارش کی وجہ سے یا ہو تم بیمار کہ اتار رکھو اپنے ہتھیار، لیکن چکنا رہو، بے شک اللہ نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب۔ پھر جب تم ادا کر چکو نماز تو یاد کرتے رہو اللہ کو کھڑے بیٹھے اور اپنے پہلوؤں کے بل ہر حال میں۔ پھر جب خوف دور ہو جائے تمہارا تو قائم کرو نماز تمام شرائط و آداب کے ساتھ۔ بے شک نماز ہے مومنوں پر فرض، پابندی وقت کے ساتھ، اور نہ کمزوری دکھاؤ تم دشمن کا تعاقب کرنے میں، اور تم تکلیف اٹھاتے ہو تو بے شک وہ بھی تکلیف اٹھاتے ہیں جیسے تم اٹھاتے ہو، لیکن توقع رکھتے ہو تم اللہ سے ایسے اجر کی جس کی وہ توقع نہیں رکھتے، اور ہے اللہ ہر بات جاننے والا بڑی حکمت والا۔ بے شک ہم نے ہی نازل کی تمہاری طرف اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کتاب حق کے ساتھ، تاکہ فیصلے کرو اور لوگوں کے درمیان اس علم و حکمت کے مطابق جو سکھائی ہے تم کو اللہ نے، اور مت بنو تم خیانت کرنے والوں کے طرفدار، اور درخواست کرو درگزر کی اللہ سے، بے شک اللہ ہے بہت معاف فرمانے والا ہر حال میں رحم کرنے والا۔ اور مت وکالت کرو ان لوگوں کی جو دغا کرتے ہیں اپنے دلوں میں، بے شک اللہ نہیں پسند کرتا ایسے شخص کو جو ہو دغا باز گناہوں میں ڈوبا ہوا۔ چھپا سکتے ہیں یہ اپنی حرکات کو لوگوں سے، لیکن نہیں چھپا سکتے اللہ سے، اس لیے تو وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے اس وقت بھی جب وہ مشورہ کرتے ہیں راتوں کو ایسی باتوں کے بارے میں جنہیں نہیں پسند کرتا اللہ، اور ہے اللہ کا علم ان کے اعمال پر محیط۔ یہ تم ہو اے مسلمانوں جو جھگڑا کرتے ہو ان کی طرف سے دنیاوی زندگی میں، لیکن کوئی جھگڑا کرے گا اللہ کے ساتھ ان کی طرف سے قیامت کے دن، یا کون ہے جو ہوگا ان کا کار ساز؟ اور جو بھی کر گزرے کوئی برا کام یا ظلم کر بیٹھے اپنے اوپر، پھر بخشش طلب کرے اللہ سے تو پائے گا وہ اللہ کو بے انتہا معاف کرنے والا رحم کرنے والا۔ اور جو شخص کماتا ہے کوئی گناہ تو بس کماتا ہے وہ اس گناہ کا وبال اپنی جان پر، اور ہے اللہ ہر بات جاننے والا بڑی حکمت والا۔ اور جس نے ارتکاب کیا کسی خطا یا گناہ کا پھر تھوپ دیا اسے کسی بے گناہ کے سر، تو یقیناً اٹھایا اس نے بوجھ بڑے بہتان اور کھلے گناہ کا۔ اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تمہارے شامل حال اس کی رحمت تو قصد کر لیا تھا ایک گروہ نے ان میں سے کہ بہکا دیں تم کو، حالانکہ نہیں بہکا رہے تھے مگر اپنے آپ کو، اور نہیں نقصان پہنچا سکتے تھے وہ تم کو ذرا بھی، کیونکہ نازل کی اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت، اور سکھایا تم کو وہ کچھ جو تم نہ جانتے تھے، اور ہے اللہ کا فضل تم پر بہت ہی زیادہ۔ نہیں ہے کوئی بھلائی ان کے بیشتر خفیہ مشوروں میں سوائے اس کے کہ کوئی ترغیب دیں صدقہ دینے یا نیکی کرنے کی یا اصلاح احوال کی لوگوں کے درمیان، اور جو شخص کرتا ہے یہ کام تلاش میں رضائی الہی کے تو ضرور عطا کریں گے ہم اسے اجر عظیم۔ اور جس نے مخالفت کی رسول کی اس کے بعد بھی کھل کر آ چکی ہے اس کے سامنے ہدایت، اور چلا اہل ایمان کی راہ کے خلاف، تو چلنے دیں گے ہم اس کو اس راستے پر جدھر وہ مڑ گیا، اور ڈالیں گے ہم اسے جہنم میں، اور وہ بہت برا ہی ٹھکانہ ہے۔ بے شک اللہ نہیں معاف کرتا یہ گناہ شریک ٹھہرایا جائے اس کے ساتھ کسی کو، اور معاف کر دیتا ہے شرک کے علاوہ باقی گناہ جس کے لیے چاہے، اور جس نے شریک ٹھہرایا اللہ کا کسی کو تو یقیناً بھٹک گیا وہ گمراہی میں بہت دور۔ نہیں عبادت کرتے یہ مشرک اللہ کے سوا مگر دیویوں کی، اور نہیں عبادت کرتے یہ ان کی بھی بلکہ شیطان کی جو باقی ہیں۔ لعنت کی اس پر اللہ نے، اور کہا تھا اس نے کہ ضرور لے کر رہوں گا میں تیرے بندوں میں سے اپنا مقررہ حصہ، اور ضرور گمراہ کروں گا میں ان کو، اور ضرور آرزوؤں کے سبز باغ دکھاؤں گا میں ان کو، اور ضرور حکم دوں گا میں ان کو، ضرور چیریں گے وہ کان مویشیوں کے، اور ضرور حکم دوں گا میں ان کو تو وہ ضرور رد و بدل کریں گے اللہ کی بنائی ہوئی ساخت میں۔ اور جس نے بنایا شیطان کو اپنا ولی و سرپرست اللہ کو چھوڑ کر تو یقیناً اٹھایا اس نے گھاٹا کھلا۔ وعدے کرتا ہے شیطان ان سے اور آرزوؤں کے سبز باغ دکھاتا ہے ان کو، اور نہیں وعدے کرتا ان سے شیطان مگر پرفریب۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کا ٹھکانہ جہنم،
اور نہیں پائیں گے وہ اس سے بچنے کی کوئی جگہ۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور کیے نیک کام ضرور داخل کریں گے ہم ان کو ایسی جنتوں میں کہ بہہ رہی ہوں گی ان کے نیچے نہریں، رہیں گے وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ۔ یہ وعدہ ہے اللہ کا سچا، اور کون ہے زیادہ سچا اللہ سے بات میں؟ نہیں ہے موقوف کچھ آرزوؤں پر تمہاری اور نہ آرزوؤں پر اہل کتاب کی، اور جو بھی کرے گا کوئی برا کام بدلہ دیا جائے گا اسے اس کے مطابق، اور نہ پائے گا وہ اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی حامی و مددگار۔ اور جو شخص کرے گا کوئی نیک کام، وہ مرد ہو یا عورت، اور وہ مومن، تو ایسے لوگ سب داخل ہوں گے جنت میں، اور نہیں نا انصافی ہوگی ان کے ساتھ ذرا بھی۔ اور کون زیادہ اچھا ہے دین کے لحاظ سے اس شخص سے جس نے جھکا دیا اپنا چہرہ اللہ کے حضور اور وہ نیک کام کرتا رہا اور پیروی کی اس نے ملت ابراہیم کی جو ہر طرف سے کٹ کر اللہ کا ہو گیا تھا، اور بنا لیا تھا اللہ نے ابراہیم کو اپنا مخلص دوست۔ اور اللہ ہی کا ہے سب کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں، اور ہے اللہ ہر چیز کو پوری طرح جاننے والا۔ اور فتویٰ پوچھتے ہیں تم سے عورتوں کے بارے میں، کہو اللہ فتویٰ دیتا ہے تم کو ان کے معاملے میں، اور متوجہ کرتا ہے اس طرف جو تلاوت کیا گیا تم پر کتاب میں، ان یتیم عورتوں کے بارے میں جن کو نہیں دیتے تم وہ حق جو مقرر کیا گیا ان کے لیے، اور چاہتے ہو تم کہ ان سے خود نکاح کر لو لالچ کی بنیاد پر، اور متوجہ کرتا ہے بے سہارا بچوں کی طرف یہ کہ قائم رہو تم یتیموں کے بارے میں اور انصاف پر، اور جو کرو گے تم کوئی بھی بھلائی تو بے شک اللہ ہے اس سے پوری طرح باخبر۔ اور اگر کسی عورت کو ڈر ہو اپنے خامند کی طرف سے بدسلوکی کی یا بے رخی کا، تو کچھ گناہ نہیں ان دونوں پر کہ صلح کر لیں آپس میں کسی طریقے سے، اور صلح بہرحال بہتر ہے اور موجود رہتا ہے طبیعتوں میں حص۔ اور اگر تم حسن سلوک سے کام لو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو بے شک اللہ ہے تمہارے عملوں میں پوری طرح باخبر۔ اور نہیں قدرت رکھتے تم اس بات کے عدل کر سکو بیویوں کے درمیان خواہ کتنا ہی چاہو تم، لہٰذا نہ جھک جاؤ کسی ایک کی طرف پوری طرح جھکنا کہ چھوڑ دو دوسری بیویوں کو آدھر لٹکتا۔ اور اگر درست کر لو تم اپنا طرز عمل اور ڈرتے رہو اللہ سے تو بے شک اللہ ہے بہت معاف فرمانے والا اور رحم فرمانے والا۔ اور اگر جدا ہو جائیں میاں بیوی ایک دوسرے سے تو بے نیاز کر دے گا اللہ ہر ایک کو محتاجی سے اپنا وسیع قدرت سے، اور ہے اللہ وسیع قدرت کا مالک بڑی حکمت والا۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں، اور سختی سے ہدایت کی تھی ہم نے ان لوگوں کو جنہیں دی گئی تھی کتاب تم سے پہلے، اور ہدایت کرتے ہیں تم کو کہ ڈرتے رہو اللہ سے، اور اگر نہ مانو گے تم تو اللہ کا کچھ نقصان نہیں، بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں، اور اللہ بے نیاز اور ہر حال میں سزاوار حمد و ثنا کا۔ اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں، اور کافی ہے اللہ کارساز۔ اور اگر چاہے تو لے جائے تم کو زمین سے اے انسانوں، اور لے آئے دوسروں کو، اور ہے اللہ اس پر پوری طرح قادر۔ جو شخص ہے طالب دنیاوی صلہ کا وہ جان لے کہ اللہ کے پاس تو ہے صلہ ثواب دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی، اور ہے اللہ ہر بات کا سننے والا ہر چیز کا دیکھنے والا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو بنو علمدار انصاف کے گواہی دینے والے اللہ کے لیے، اگرچہ ہو یہ گواہی خلاف تمہاری اپنی ذات کے یا والدین کے یا رشتہ داروں کے، خواہ کوئی مالدار غریب ہو، بہرحال اللہ ہے تم سے زیادہ خیر خواہ ان کا، بس تم پیروی کرو تم خواہشات نفس کی عدل نہ کرنے میں، اور اگر گھما پھرا کر بات کرو گے گواہی میں یا گریز کرو گے تو بے شک اللہ ہے تمہارے اعمال سے پوری طرح باخبر۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کی کتاب پر جو نازل کی اس نے اپنے رسول پر، اور اس کی کتاب پر جو بھی نازل کی اس سے پہلے، اور جس نے انکار کیا اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کی کتابوں کا اور رسولوں کا اور روز آخرت کا، تو یقیناً وہ بھٹک کر نکل گیا گمراہی میں بہت دور۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے پھر کافر ہوئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہوئے، پھر بڑھتے چلے گئے کفر میں، ہرگز نہیں ہے اللہ کے بخشے ان کو، اور نہ یہ کہ ہدایت دے ان کو سیدھے راستے سے۔ خوشخبری دے دو منافقوں کو کہ ان کے لیے ہے دردناک عذاب۔ ایسے منافق جو بناتے ہیں کافروں کو دوست مومنوں کو چھوڑ کر، کیا ڈھونڈتے ہیں ان کے ہاں عزت؟ سو بے شک عزت تو اللہ ہی کی ہے ساری کی ساری، اور البتہ نازل کر چکا ہے اللہ تم پر اس کتاب میں یہ حکم کہ جب سنو تم اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیا جا رہا ہے اور ہنسی اڑائی جا رہی ہے ان کی، تو نہ بیٹھو ایسے لوگوں کے ساتھ جب تک نہ مشغول ہو جائیں وہ کسی اور بات میں اس کے علاوہ۔ بے شک تم بھی اگر ایسا کرو گے تو انہیں جیسے ہو جاؤ گے، یقیناً اللہ جمع کرنے والا ہے منافقوں اور کافروں کو جہنم میں ایک جگہ اکٹھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو منتظر رہتے ہیں مصیبت کے
تمہارے لیے، اور پھر اگر حاصل ہوتی ہے تم کو فتح اللہ کی طرف سے تو کہتے ہیں کیا نہ تھے ہم تمہارے ساتھ، اور اگر ملتا ہے کافروں کو کچھ حصہ فتح کا تو کہتے ہیں ہم قادر نہ تھے لڑتے، ہم قادر نہ تھے کہ لڑتے تمہارے خلاف، اور کیا ہم نے بچایا تم کو مومنوں سے؟ بس اللہ فیصلہ کرے گا تمہارے اور ان کے درمیان قیامت کے دن، اور ہرگز نہیں رکھا ہے اللہ نے کافروں کے لیے مومنوں پر غالب آنے کا کوئی راستہ۔ بے شک منافق دھوکہ بازی کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ، اور اللہ نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے ان کو، اور جب کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے تو کھڑے ہوتے ہیں بے دلی اور کاہلی کے ساتھ، دکھاوا کرتے ہیں لوگوں کے سامنے، اور نہیں یاد کرتے اللہ کو مگر تھوڑا، ڈاواں ڈول ہیں دونوں کے درمیان، نہ مومنوں کی طرف اور نہ کافروں کی طرف، اور جسے گمراہ کر دیا اللہ نے سو ہرگز نہ پاؤ گے تم اس کے لیے کوئی راستہ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ بناؤ کافروں کو دوست سوائے مومنوں کے، کیا چاہتے ہو تم کو کہ مہیا کر دو اللہ کو اپنے خلاف کھلی حجت؟ بے شک منافق ہوں گے سب سے نچلے درجے میں جہنم کے، اور ہرگز نہ پاؤ گے تم ان کے لیے کوئی مددگار مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ قبول کر لی اور اپنی اصلاح کر لی اور مضبوطی سے پکڑ لیا اللہ کی رسی کو اور خالص کر لیا اپنے دین کو اور اللہ کے لیے، سو ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ہوں گے، اور عنقریب دے گا اللہ مومنوں کو اجر عظیم۔ کیا کرے گا اللہ تمہیں عذاب دے کر اگر شکر گزار بنے رہو تم اور ایمان کے روش پر چلو، اور ہے اللہ قدردان سب کے حال سے پوری طرح واقف۔ نہیں پسند کرتا اللہ اعلانیہ بری بات کہنا مع سوائے اس شخص کے جس پر ظلم ہوا ہو، اور ہے اللہ ہر بات سننے والا ہر چیز کا جاننے والا۔ لیکن اگر تم اعلانیہ نیکی کرو یا چھپا کر یا درگزر کر دو دوسروں کی برائی سے، تو بے شک اللہ بھی ہے بے حد معاف کرنے والا پوری قدرت رکھنے والا۔ بے شک وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں اللہ کا اور اس کے رسول کا اور چاہتے ہیں تفریق کریں اللہ اور اس کے رسول کے درمیان، کہتے ہیں کہ ایمان لائے ہیں ہم بعض پر اور انکار کرتے ہیں بعض کا، اور چاہتے ہیں کہ نکالیں ایمان اور کفر کے درمیان کوئی راستہ، ایسے ہی لوگ ہیں جو ہیں کافر حقیقی، اور مہیا کر رکھا ہے ہم نے کافروں کے لیے عذاب ذلت امیز۔ اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اس کے رسولوں پر اور نہیں فرق کیا انہوں نے ان میں سے ایک دوسرے کے درمیان، یہ وہ لوگ ہیں کہ ضرور دے گا اللہ ان کو ان کے اجر، اور ہے اللہ بے حد معاف کرنے والا ہر حالت میں رحم کرنے والا۔ مطالبہ کرتے ہیں تم سے اے پیغمبر اہل کتاب کے نازل کرو ان پر کوئی کتاب آسمان سے، کچھ عجب نہیں کہ مطالبہ کر چکے ہیں یہ لوگ موسیٰ سے اس سے بھی بڑا، چنانچہ انہوں نے کہا تھا دکھا تو ہم کو اللہ کھلم کھلا، سو آ لیا ان کو بجلی نے ان کے ظلم کے سبب، پھر پوجنا شروع کر دیا انہوں نے بچھڑے کو، اس کے بعد بھی کہ آ چکی تھی ان کے پاس کھلی نشانیاں، لیکن معاف کر دیا ہم نے ان کو بھی اور عطا کیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کھلا غلبہ، اور اٹھایا ہم نے ان پر ان کے کوہ طور سے ان سے عہد لینے کے لیے، اور کہا ہم نے ان سے کہ داخل ہونا دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے، اور حکم دیا تھا ہم نے ان کو کہ حد سے نہ بڑھنا قانون سبت میں، اور لیا تھا ہم نے ان سے ان باتوں کا پختہ عہد، بس بسبب اس کے کہ توڑا انہوں نے اپنا عہد اور انکار کیا انہوں نے اللہ کی آیات کا، اور قتل کیا انہوں نے نبیوں کو ناحق، اور کہا انہوں نے کہ ہمارے دل غلافوں میں محفوظ ہیں، حالانکہ مہر کر دی ہے اللہ نے ان کے دلوں پر بسبب ان کے کفر کے، سو نہیں ایمان لائیں گے یہ مگر تھوڑے، اور بسبب ان کے کفر کے اور ان کے قول کے جس سے انہوں نے مریم پر بہتان عظیم لگایا، اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے ہم نے قتل کیا مسیح عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم کو جو رسول ہیں اللہ کے، حالانکہ نہیں قتل کیا انہوں نے اس کو اور نہ سولی پر چڑھایا اسے، بلکہ معاملہ مشتبہ کر دیا گیا ان کے لیے، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا اس معاملے میں ضرور مبتلا ہیں شک میں اس بارے میں، اور نہیں ہے انہیں اس واقعے کا کچھ بھی علم سوائے گمان کی پیروی کے، اور نہیں قتل کیا انہوں نے مسیح علیہ السلام کو یقیناً بلکہ اٹھا لیا ہے اس کو اللہ نے اپنی طرف، اور ہے اللہ زبردست طاقت رکھنے والا بڑی حکمت والا، اور نہیں کوئی اہل کتاب میں سے مگر ضرور ایمان لائے گا مسیح علیہ السلام پر اس کی موت سے پہلے، اور قیامت کے دن ہوگا مسیح علیہ السلام ان پر گواہ، بس بسبب ان مظالم کے جو کیے ان لوگوں کے لیے جو یہودی ہیں حرام کر دیں ہم نے ان پر بہت سی پاکیزہ چیزیں جو پہلے حلال تھی ان کے لیے، اور اس بنا پر بھی روکتے ہیں وہ اللہ کی راہ سے بہت زیادہ، اور لیتے ہیں سود جبکہ منع کر دیا گیا تھا ان کو اس سے، اور کھاتے ہیں ان لوگوں کے مال ناجائز طریقے سے، یہ سزا دی گئی اور تیار کر رکھا ہے ہم نے ان کے لیے جو کافر ہیں ان میں سے دردناک عذاب، لیکن جو پختہ ہیں علم میں ان میں سے اور ایمان والے ہیں اور وہ ایمان لاتے ہیں اس پر بھی جو نازل کیا گیا تھا تم پر، اور اس پر بھی جو نازل کیا گیا تھا تم سے پہلے، اور قائم کرنے والے ہیں نماز کو، اور ادا کرنے والے ہیں زکوٰۃ کو، اور ایمان لانے والے ہیں اللہ پر روز آخرت پر، یہی وہ لوگ ہیں کہ ضرور دیں گے ہم ان کو اجر عظیم۔
بے شک ہم ہی نے وہی بھیجی ہے تمہاری طرف، جیسے وہی بھیجی تھی ہم نے نوح علیہ السلام اور ان نبیوں کی طرف جو اس کے بعد ہوئے، اور وہی بھیجی ہم نے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب علیہ السلام کی طرف، اور عیسیٰ علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یونس علیہ السلام، ہارون علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی طرف، اور دی ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور، اور کچھ رسول ہیں کہ بیان کیے ہیں ان کے حالات ہم نے تم سے اس سے پہلے، اور کچھ رسول کے نہیں بیان کیے ہم نے ان کے حالات تم سے ان کی طرف بھی وہی بھیجی، اور کلام کیا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے جیسے کلام کیا جاتا ہے۔ یہ سب رسول بھیجے گئے خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر، تاکہ نہ رہے لوگوں کے پاس اللہ کے حضور کوئی حجت رسولوں کے آ جانے کے بعد، اور ہے اللہ سب پر غالب بڑی حکمت والا۔ اب بھی اگر کوئی نہیں مانتا تو نہ مانے، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ جو کچھ نازل کیا ہے اس نے تمہاری طرف نازل کیا ہے اس کو اپنے علم سے، اور فرشتے بھی گواہ ہیں، حالانکہ کافی ہے اللہ گواہ۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے اس کے ماننے سے انکار کیا اور روکا اللہ کی راہ سے دوسروں کو بھی، بے شک جا پڑے وہ گمراہی میں بہت دور۔ بے شک جن لوگوں نے انکار کیا اور دوسروں کو روک کر ظلم کیا، ہرگز نہیں اللہ ایسا کہ معاف کرے ان کو، اور نہ یہ کہ ہدایت دے انہیں کسی راہ کی سوائے جہنم کے راستے کے کہ رہیں گے وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ، اور ہے یہ بات کہ اللہ کے لیے بہت آسان۔ اے لوگو، بے شک آ گیا ہے تمہارے پاس یہ رسول حق لے کر تمہارے رب کی طرف، لہٰذا ایمان لے آؤ تم بہتر ہوگا تمہارے لیے، اور اگر تم انکار کرو گے تو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں، اور ہے اللہ سب کچھ جاننے والا بڑی حکمت والا۔ اے اہل کتاب، مت مبالغہ کرو اپنے دین کے معاملے میں، اور مت کہو اللہ کی شان میں مگر وہ بات جو سچی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مسیح علیہ السلام ابن مریم صرف اللہ کا رسول اور اس کا کلمہ تھا جو بھیجا تھا مریم کی طرف، اور روح تھی اللہ کی طرف سے، پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، اور مت کہو الہ تین ہیں، باز آ جاؤ، بہتر ہوگا تمہارے لیے۔ حقیقت یہ ہے کہ صرف اللہ ہی معبود یکتا ہے، پاک ہے اس کی ذات اس عیب سے کہ ہو اس کی اولاد، اسی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں، اور کافی ہے اللہ کارساز۔ ہرگز نہیں باعث آر مسیح علیہ السلام کے لیے یہ بات کہ ہو وہ بندہ اللہ کا اور مقرب فرشتوں کے لیے، اور جس نے باعث آر سمجھا اللہ کی بندگی کو اور تکبر کیا تو عنقریب اکٹھا کرے گا اللہ انہیں اپنے پاس سب کو۔ سو وہ لوگ جو ایمان لائے اور کیے انہوں نے کام نیک تو دے گا اللہ انہیں پورے اجر ان کے، اور مزید عطا کرے گا انہیں اپنے فضل سے۔ لیکن جن لوگوں نے باعث آر سمجھا اللہ کی بندگی کو اور تکبر کیا سو دے گا انہیں عذاب دردناک، اور نہ پائیں گے وہ اپنے لیے غیر اللہ میں سے کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار۔ اے لوگو، بے شک آ چکی ہے تمہارے پاس روشن دلیل تمہارے رب کی طرف سے، اور نازل کی ہے ہم نے تمہاری طرف روشنی جو صاف راہ دکھاتی ہے۔ یہ پھر وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور پکڑے رکھا مضبوطی سے انہوں نے اللہ کا سہارا، تو ضرور داخل کرے گا اللہ ان کو اپنی رحمت و فضل خاص میں، اور دکھائے گا ان کو اپنی طرف سے آنے کا سیدھا راستہ۔ فتویٰ پوچھتے ہیں تم سے، کہو اللہ فتویٰ دیتا ہے تم کو کلالہ کے بارے میں، اور اگر کوئی شخص مر جائے اس حالت میں کہ نہ ہو اس کی اولاد اور ہو اس کی ایک بہن، تو اس بہن کے لیے ہے نصف اس کے ترکے کا، اور بھائی وارث ہوگا بہن کے پورے مال کا، اور اگر نہ ہو اس بہن کی کوئی اولاد، پھر اگر ہو دو بہنیں یا زائد تو ان کے لیے ہے 2/3 ترکے کا، اور اگر ہوں کئی بہن بھائی مرد اور عورتیں تو مرد کے لیے ہے برابر 2 عورتوں کے حصہ کا۔ کھول کر بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے اپنے احکام تاکہ بھٹکتے نہ پھرو تم، اور اللہ ہر چیز کا پورا علم رکھتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اے اللہ، دور فرما میری پریشانی میری قبر میں، اے اللہ رحم فرما مجھ پر قرآن عظیم کی برکت سے، اور بنا تو قرآن کو میرے لیے پیشوا، روشنی، ہدایت اور رحمت۔ اے اللہ، یاد دلا تو مجھے قرآن میں سے جو میں بھول گیا ہوں، اور سکھلا دے تو مجھے اس میں سے جو میں نہیں جانتی، اور نصیب فرما تو مجھے اس کی تلاوت رات کے وقت اور دن کے وقت، اور بنا تو اس کو میرے لیے حجت۔ اے رب العالمین قبول فرما۔ آمین۔ یا اللہ، ترجمے کے دوران مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو جانے انجانے میں، یا اللہ میری غلطیوں کو معاف فرما۔ آمین۔ یا رب العالمین، میری والدین، میری والدہ محترمہ، میری نانی اماں اور میرے تمام رشتہ دار، تمام اہل و عیال، تمام دوست جو اس دنیا میں نہیں ہیں، یا اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ، خاص کر میری والدہ محترمہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔